आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर साहब, वज़ीर पाकिस्तान जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब, वो भी 15 को डायस्पोरा के साथ खिताब करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया मिर्जा साहब, आप तशरीफ लाए हिस्ट्री हाउस में। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। परवेज मोहसिन साहब जो है वो मेरे भाई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। बहुत शुक्रिया मिर्जा साहब, आप तशरीफ लाए हिस्ट्री हाउस में। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और मैं सबसे पहले पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ, वो इस बात पे कि अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम अपने ओवरसीज भाइयों को जो दियारे गैर में रह रहे हैं और जो वहाँ पे अपनी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं और वो अपने दिल अपना जो है वो हमेशा उनका अपने वतन अजीज़ के लिए धड़कता है, तो हम उनको बहुत बड़ी तादाद में तकरीबन पूरी दुनिया से यहाँ जो हमारा ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन इस्लामाबाद में 13 से 15 अप्रैल तक हो रहा है, उसमें लाने में हम कामयाब हो गए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जब वतन अजीज़ ने और मदरलैंड ने और हमारी माँ ने आवाज़ दी है, तो मेरी तरह मेरे जैसे तमाम ओवरसीज़ जो दर्द दिल रखते हैं, अपने वतन के लिए अच्छे जज्बात रखते हैं और अपने वतन के साथ उनका दिल धड़कता है, वो एक ही काल पे जब माँ ने पुकारा है तो वो आ गए हैं और हाजिर हो गए हैं। और इंशाल्लाह ये जमे गफीर ओवरसीज़ का, जिन्होंने ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी इंडिविजुअल जगह पे जहाँ जहाँ भी वो दुनिया में बसे, इन्होंने अपनी एम्पायर्स बनाई, इन्होंने अपना कारोबार सेटल किया, अपना हल्का अहबाब बनाया और ये अपने अंदर एक इनफरादी तौर पे एक शख्सियत रखते हैं, वो सब इस्लामाबाद में पहुंच गए हैं। इतने हालात ख़राब हुए पाकिस्तान में और जिस तरह गैर यकीनी की सूरत हाल यहाँ पे पिछले 3-4 सालों में क्रिएट हुई, गवर्नमेंट के पास कोई अलादीन का चिराग तो है नहीं कि वो एक रात में बस उसको चिराग को जलाएंगे और सारे मामला हल हो जाएंगे। मामला ऐसा ऐसा टाइम के साथ हल हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आपके सामने जो रिसेंट हुई है, आपने देखा है कि बिजली जो है वो 7 रुपये पर यूनिट के हिसाब से 8 रुपये पर यूनिट के हिसाब से कम हुई है और बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। इसके साथ साथ जब ओवरसीज़ की बात करें, मैं तो चूँकि ओवरसीज़ में ज़्यादा मेरे रिलेटिव्स मैटर्स जो है और मैं ओवरसीज़ के हैं, ओवरसीज़ जो OPF है उसको आपने देखा कि उसको दोबारा फाल किया गया, उसके नए चेयरमैन तैनात हुए जिन्होंने काम किया और जिसके जो इदारा ये सारा इवेंट जो है इसका इनेकाद करा रहा है। उसके बाद हमारा प्रोविंशियल गवर्नमेंट में, पंजाब गवर्नमेंट में जो हमारा ओवरसीज पंजाब कमीशन इदारा था, वो पिछले 4 साल से गैर फाल हुआ था, बिल्कुल उसमें कोई काम नहीं हो रहा था, तो उसको फाल किया गया। उसमें जो हमारे इस वक्त सिटिंग वाइस चेयरमैन है वो तैनात हुए, वो काम कर रहे हैं और बैरिस्टर अमजद मलिक जो हैं वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये दोनों बड़ी अच्छी और खुशाइन बात हुई और काम चलना आगे शुरू हुआ। ओवरसीज़ जो हमारा जितने भी OPF के ऑफिसेज हैं एयरपोर्ट्स पे, वो फाल हुए, वो काम करना उन्होंने शुरू कर दिया और ओवरसीज़ हेल्पलाइन जो एयरपोर्ट के ऊपर मौजूद है वो अब बनाई गई हैं ताकि ओवरसीज़ को जो भी इमरजेंसी की सूरत में वहाँ पे रिलीफ मिल सके। अच्छा, और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात हुई है जिस पे आपने देखा है पिछले कुछ अरसे में कि जो हमारे कोर्ट्स बने हैं, स्पेशल कोर्ट्स बने हैं, जो ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन ने ये काम किया और बड़ी ये पार्लियामेंट से अमेंडमेंट होने के बाद ये कोर्ट्स, स्पेशल कोर्ट्स बने हैं जिनमें आपके ओवरसीज के जो मसाइल हैं वो एक इन स्पेशल कोर्ट से आपको रिलीफ मिलेगा। तो ये भी एक ओवरसीज के हमारे भाइयों के लिए रिलीफ मिला है और इंशाल्लाह इसके आप जो समरात हैं, जो इसके रिजल्ट्स हैं, फ्रूट्स हैं, कुछ अरसे में आप वो भी देखेंगे। मैंने बिजनेस स्टार्ट किया हुआ था और अभी भी स्टार्ट है, वो काम चल रहा है। थोड़ा इसमें थोड़े जो मुल्की हालात ख़राब हुए पिछले 3-4 साल में वो आपके सामने है और तमाम ओवरसीज भाई ये जानते हैं। जिस तरह वतन अजीज़ में जो हमारे जो भी सारे फिगर्स सामने आए, देखिए सबसे बड़ी मसला क्या है आज, सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं एज ओवरसीज पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ। एज ओवरसीज पाकिस्तानी सबसे बड़ा मसला जो है वो ओवरसीज को प्रोटेक्शन है इस कंट्री के अंदर, जो कि हमेशा से जिसका फुकदान रहा। ओवरसीज पाकिस्तानी कौन है? ओवरसीज पाकिस्तानी आपकी का वो एसेट है, ये आपके वो लोग हैं जो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी हैं। ये आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं, ये आपके मुल्क में सरमाया लेके आते हैं और ये इन्होंने अपना सब कुछ वहाँ पे जो अब्रॉड में ये काम करते हैं, लेकिन अपना सब कुछ इन्होंने इधर ही इन्वेस्टमेंट करना होता है और वो करते भी रहे हैं।
اس میں ہم اوورسیز کو بالکل کبھی بھی ہم ان سے گلہ بھی نہیں کر سکتے اور ان کو الزام نہیں دے سکتے. اب کیا ہوا، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ جب ان کو جو ان کے بیسک پرابلمز ہیں، جو ان کی سیکیورٹی ہے، جو ان کے پراپرٹیز ہیں، جب ان کے اوپر آپ ان کو ٹھیک طریقے سے ہینڈل نہیں سچویشن کو کرتے، تو پھر یہی ہوتا ہے جو پچھلے 3-4 سال میں ہوا ہے. یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ آپ نے اوورسیز پاکستانی پوچھا، آپ گجرات میں ہم بیٹھ کے یہ انٹرویو کر رہے ہیں، تو سب سے بڑا گجرات میں جو پرابلمز ہے، یہاں پہ ہماری 80% جو اوورسیز ہیں ان میں 80% گجرات کے لوگ ہیں. اور یہ 80% لوگ، ان کی پراپرٹیز ادھر ہیں، ان کے گھر بار، ان کی ہر چیز ادھر ہے. اور جب یہ یہاں سے ان کے روٹس کمزور ہوتے ہیں تو ان کی جائیدادوں پہ قبضہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہاں پہ ان کے زمینوں پہ قبضے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو میرا بار میں نے جب بھی ایوان بالا میں یا جہاں بھی میری بات پہنچتی ہے میں جاتا ہوں، لنڈن میں بھی میں نے یہ بات کی، میں نے کئی بار اپنی ایمبیسیز میں جب بھی کوئی پروگرام ہوئے وہاں بھی، اور پاکستان میں اسلام آباد میں بھی میں یہی بات کرتا ہوں کہ دیکھیں آپ ان کو پروٹیکٹ کریں، آپ اوورسیز کا جو اعتماد ہے وہ بحال کریں تاکہ یہ لوگ دوبارہ اس ملک میں آئیں اور انویسٹمنٹ لے کے آئیں، اور اس سے جو ہے وہ ہماری اکانومی کا پہیہ چلے. اس کی چھوٹی سی آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں. اب کوئی بھی آپ کسی ایئر لائن پہ سفر کریں، میں کل سفر کر کے آیا ہوں، تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے جب آپ اکانومی کلاس کی ٹکٹ خریدتے ہیں یا بزنس کلاس کی ٹکٹ خریدتے ہیں، اب بزنس کلاس کا جو پیسنجر ہے جس نے تھوڑے زیادہ پیسے انویسٹ کیے ہیں اور وہ اس ایئر لائنس کے ساتھ سفر کر رہا ہے، تو وہ ایئر لائن اس کو بڑے اچھے طریقے سے پروٹیکٹ کرتی ہے، اس کو بڑے اچھے سے ٹریٹ کرتی ہے، اور اس کو وہ فیل کراتی ہے جیسے ایک ایٹماسفیئر کریٹ کراتی ہے، اور اسی طرح وہ وہاں پہ سفر کر کے آتے ہیں. اب یہاں پہ جب ہمارا اوورسیز تھکا آ رہا بیچارہ کئی سال کام کرنے کے بعد اب ایئرپورٹ پہ آتا ہے تو کبھی اس سے پوچھا جاتا ہے تمہارے پاس فون کتنے ہیں، وہ 3 فون کیوں لے کے آ رہے ہو، 2 فون کیوں لے کے آ رہے ہو، تمہارے پاس یہ کیا ہے، اور اس کو ایسے ہی وداؤٹ اینی ریزن ایئرپورٹ سے سب سے پہلے تنگ کیا جاتا ہے. اس کے بعد جب وہ یہاں پہ پہنچتا ہے تو وہ اپنے ریلیونٹ پٹواری کے پاس جاتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے تو اس کی تو یہ زمین ہے، اس پہ بھی کوئی مسئلہ بنا ہوا ہے. اب اس کے بعد جو اپنے تھانے میں وہ جاتا ہے تو تھانے میں اس کا جو تھانے کا ایس ایچ او ہوتا ہے وہ بھی اس کی بات نہیں سنتا. تو یہ بڑے دیکھیں کس طرح کے یہ معاملات ہیں، اور یہاں پہ اس کے جو روٹس کمزور ہیں، پھر وہ کیا کرے، پھر وہ بلیک میل ہوتا ہے لوگوں کے ہاتھوں میں. دیکھیں چودھری پرویز لوثر صاحب جو ہیں وہ میرے بھائی ہیں، میرے بڑے بھائی ہیں، میں ان کو ہمیشہ اپنے بڑے بھائی کی جو جگہ ہے وہ دیتا ہوں، اور بڑا ایک احترام کا میرا ان کے ساتھ ایک رشتہ ہے، اور ہماری ایک میوچل جو ایک اسٹرگل ہے جو وہ بھی کر رہے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں. میں نے بہت کچھ ان سے سیکھا ہے اور بڑی شفقت کرتے ہیں، وہ بڑا ان کا ایک ایز اے مینٹور وہ مجھ سے بات کرتے ہیں. تو وہ ان کی بڑی خدمات ہیں. اگر آپ ان کی ساری لائف ہسٹری کو دیکھیں، جو بھی انہوں نے 30 سال میں 35 سال میں کام اوورسیز کے لیے کیا ہے، تو میں تو یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہی از ون اینڈ اونلی. جس طرح انہوں نے اوورسیز کا وہ درد رکھتے ہیں اور جس طرح انہوں نے اوورسیز کے لیے کام کیا ہے، اور ان کو پھر نو ڈاؤٹ کہ حکومت پاکستان نے آپ نے دیکھا صدر پاکستان نے انہیں تباہ خدمت بھی دیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت عزت سے نوازا. تو میرے حساب سے ان کی بہت زیادہ خدمات ہیں. جی کل کا جو پروگرام ہے اس کو ترتیب دیا گیا، اس میں چیف آف آرمی اسٹاف سید آصم منیر صاحب وہ خطاب کریں گے اوورسیز کے ساتھ، اور عزت مآب وزیر اعظم پاکستان جناب میاں شہباز شریف صاحب وہ بھی 15 کو ڈائسپورا کے ساتھ خطاب کریں گے. دیکھیں جو گجرات کی آپ نے بات کی، میں گجرات کا یقین کریں کہ یہاں کے جو اوورسیز ہیں یا یہ جو شہر ہے اس کے ساتھ میرا دل دھڑکتا ہے. یہ شہر نہیں، یہ میری ماں ہے، یہ میرا وہ جگہ ہے جہاں پہ میں پیدا ہوا. یہاں پہ سب سے میری جو پہلی ڈیمانڈ ہے، یہ بات میں نے زارگاہ صاحب سے بھی لنڈن میں ایک بار ملاقات میں کہی، تو میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کروں گا. چونکہ زیادہ تر اوورسیز جو ہیں وہ دیہات پہ رہتے ہیں، گاؤں میں رہتے ہیں. میرا خود بھی ایک گاؤں سے تعلق ہے، پہلے ٹھیک وہاں سے ہی میرا گاؤں ہے جہاں سے چیچیاں سے میں بلانگ کرتا ہوں. تو یہ ہمارے جتنے بھی لوکل پولیس اسٹیشن ہیں یہاں گاؤں میں، جب کوئی بھی اوورسیز کے ساتھ یہاں پہ مسئلہ ہو، جس نے یہاں پہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، جس نے کی زمین ہے، جس کا گھر ہے، تو کم از کم ان تھانوں میں، ان جتنے بھی پولیس اسٹیشنز ہیں، ان میں اوورسیز سیل ہو جو کہ بالکل اوورسیز کو علیحدہ ڈیل کرے اور اوورسیز کا مسئلہ جو ہے اسے اپنا مسئلہ سمجھ کے حل کرے، اور اوورسیز کو پتہ چلے اور اس کو محسوس ہو کہ دے آر ٹریٹنگ می، یہ مجھے ٹریٹ کر رہے ہیں، یہ میری بات کو سن رہے ہیں.
کل انشاءاللہ جی ہم یہاں سے تقریباً 12-1 بجے کے قریب انشاءاللہ ہم نکلیں گے پورے ایک وفد کے ساتھ، جس میں میرے سارے دوست ساتھی جو آئے ہوئے ہیں میرے ساتھ آئے ہوئے ہیں. ایک راستے میں کئی دوست ہیں جو ہمیں جیلم سے، دینا سے، اس طرح وہ ہمیں جوائن کرتے جائیں گے، اور انشاءاللہ ایک قافلے کی صورت میں ہم اسلام آباد پہنچیں گے، اور کل سے جو ایونٹس ہیں وہ کا انعقاد شروع ہوگا. جو اوورسیز پاکستانی ہے نا، یہ بیسکلی جو ناراض پاکستانی ہے وہ کتنے ہیں، کتنے ناراض ہوں گے؟ کس سے وہ ناراض ہے؟ اپنے وطن سے ناراض ہے. کبھی ماں باپ سے بھی کوئی بندہ ناراض ہوتا ہے، ماں سے تو ناراضگی نہیں ہو سکتی نا، یہ وطن ہماری ماں ہے. مسئلہ یہ ہے افواج پاکستان جس کی آپ بات کرتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں. آپ دیکھیں، میں انگلینڈ میں بھی رہتا ہوں، میں اٹلی میں بھی رہتا ہوں، امریکہ کو آپ دیکھ لیں، انگلینڈ کو آپ دیکھ لیں، اٹلی کو آپ دیکھ لیں، کس ملک میں جو ہے اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کس ملک میں جو ہے اپنا کردار ادا نہیں کر رہی ہے؟ اگر ان کا غصہ یا ان کا جو ایشوز ہیں وہ کسی فوج کے کسی ایک جنرل کے ساتھ ہے، 2 جنرلز کے ساتھ ہے، 3 جنرلز کے ساتھ ہے، تو اسی چیز کا حل اس ادارے کے اندر موجود ہے. پاک آرمی کے اگر کوئی جنرل غلط ہے، میں اگلے دن میں نے لندن میں بھی یہ بات کی، تو اس کا حل بھی پاک آرمی کے اندر موجود ہے. وہ خود اپنا جو مسئلہ ہے اس کو حل کرنا بھی جانتے ہیں. یہ ہماری فوج جو ہے، جس کو یہ باہر رہ کے برا بھلا کہتے ہیں، یہ دنیا کی بہترین فوجوں میں اس کا نمبر ہے. تو کیا یہ ایسے ہی اس نمبر پہ یہ ہماری پاک فوج پہنچ گئی؟ تو میرے حساب سے یہ بالکل تھوڑے سے مٹھی بھر لوگ ہیں، اور آہستہ آہستہ سے وہ بھی تقریباً رائے راست پہ دیکھیں. جو وہاں پہ پروگرام ہوا اس میں پرویز لوثر صاحب مہمان خصوصی تھے، وہ پاک آرمی کا پروگرام تھا، اور اس میں وہ اللہ کے فضل و کرم سے ایسا پروگرام تھا جس میں تمام پارٹیز کے لوگوں نے شرکت کی. بولونیا میں جو ایونٹ ہوا تو اس میں ناراض لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، اس میں پرو اور جو اگینسٹ لوگ تھے وہ دونوں اس پروگرام میں شامل تھے، اور کسی نے کچھ بھی نہیں کہا. اس کا حل آسان ہے، بہت آسان ہے. آپ یہ کام ہونے دیں، یہ ریلیف لوگوں کو ملنے دیں، اوورسیز کے حل ہونے دیں مسئلے. یہ جو ناراض ہے یہ کون ہے؟ یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ بھی ہمارے ساتھی ہیں. ہم ان کو ساتھ لے کے آئیں گے، اور ان میں بہت زیادہ تعداد آپ کو دیکھیں گے، کل آپ کو اسلام آباد میں نظر آئے گی. وہ بھی آئے ہوئے ہیں، یہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں. آرمی اگر پاکستان کی آرمی ہے تو پاکستان ان کا بھی ہے، پاکستان ان کا بھی دیش ہے، ان کا وطن ہے. تو مدر لینڈ کے لیے وہ بھی اپنے اچھے رکھتے ہیں. تو میں آپ کا آخر میں شکریہ ادا کروں گا. پاکستان زندہ باد، پاک آرمی پائندہ باد.